శాసించేటువంటి స్థాయికి పోయి అన్ని రకాల భావ వ్యక్తి కర్మలు గల ఆంధ్ర వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న రిమోట్లో ఉన్నాయి. ఆ రిమోట్ కేబుల్ నెట్వర్క్, మనం తెలంగాణ కూడా ఒక కేబుల్ నెట్వర్క్ ఉందనే సంగతి నాకు తెలుసు, డిజిటల్ కేబుల్ ఉందని. కానీ ఇంత బహిరంగంగానే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి మద్దతు ఇస్తున్న ఈ నెట్వర్క్కి సంబంధించినటువంటి యాజమాన్యం, అదేవిధంగా దీనికి ప్రతినిధి డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్నటువంటి సయ్యద్ ఇనాం రెహమాన్ గారికి, వారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఎంతకాలం రాజధానిగా ఉండాలి, ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉండడం వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టాలు పర్యవసనాల గురించి వారి ప్రతిస్పందన తెలియదు. ये समझ में आया ना, मैं तो उर्दू लेकिन आपकी इजाजत रही तो मैं इंग्लिश में बोल उर्दू में भी बोल जी। साहब ने ये ख्याल लगाई है कि तेलंगाना 10 साल तक के लिए जॉइंट कैपिटल रहेगा हैदराबाद, इस पर मैं बात करूँ। क्या उसका मतलब ये हुआ कि उससे हटके कुछ नहीं कह सकता नहीं, मैं कुछ तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि केशवराव यादव साहब हमारे उस्तादों में से रहे हैं। मैडम एक इंस्पिरेशन रही हैं हमारे जवानी के दिनों में कि जो है वो कैसा काम को आगे बढ़ाती थी। सब लोग ऐसे हैं। केशवराव यादव साहब ने डेवलपमेंट की बात करते हुए कहा था कि निज़ाम स्टेट इंतहा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट था और उसकी हर तरह की सहूलतें आवाम को मुहैया थीं। तो निज़ाम के केस के लिए कोई यहाँ पर कुछ कहना नहीं है। मुझे कहना ये है कि ये आंध्र प्रदेश बनने से पहले इस स्टेट की ये हालत थी, हैदराबाद स्टेट की ये हालत थी 1956 तक, कि एक इंतहा से ज़्यादा सरप्लस स्टेट हुआ करता था। और अगर आज सरप्लस स्टेट नहीं है और ये लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि ये लोग हैदराबाद को आकर इन्होंने हैदराबाद को डेवलप किया, तो कैसे किया कि ये सरप्लस स्टेट को आज जो है वर्ल्ड बैंक IMF लोन देने के लिए तैयार नहीं। और डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं, मैं कि कोई चाहे तो मैं उनको फिगर्स भी दे दूंगा और सोर्स भी दे दूंगा कि 1948 में जब हैदराबाद अलग हुआ, यानी मतलब हैदराबाद इंडिया में मर्ज हुआ, तो उस वक्त जो सिचुएशन थी पाकिस्तान और हैदराबाद के कंपैरिजन में, तो आपको मालूम होना चाहिए छोटी मैच बॉक्स इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री से लेकर टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री वगैरह जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज को मिलाकर पाकिस्तान में 69 इंडस्ट्रीज थी ऑल टुगेदर, जस्ट 69 इंडस्ट्रीज इन द होल ऑफ पाकिस्तान विच इंक्लूडेड ईस्ट पाकिस्तान ऑल्सो, और हैदराबाद में 74 इंडस्ट्रीज थी। अमेजिंग फिगर्स हैं ये। और बच्चों के तालीम के लिए जो मौक़े थे, उन तालीम के मौक़े आवाम के लिए तो छोड़िए आप, भाग्या भूतिया प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका ये कहना है कि सिर्फ लंबाड़ा बिरादरी के लिए 47 स्कूल्स थे जो 1956 के बाद बंद कर दिए गए। तो ये था डेवलपमेंट का इंडेक्स, इसको समझा जाता है डेवलपमेंट का इंडेक्स के गरीब से गरीब, छोटे से छोटे आवाम के लिए किस तरह का जो है काम करती है हुकूमत, उसके उन पैरामीटर्स पर देखा जाता है कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। बड़ी सड़कें बनाकर, बड़े IT पार्क बनाकर, अपनी बिल्डिंगें बनाकर, अपनी बिल्डिंगों में किराएदार लाकर अपने किराए जो है मजबूत करने का नाम डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपने कितने लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाया। जैसे कि आज सुबह जो है एक फंक्शन में कहा जा रहा था कि हुसैन सागर की जो तामीर हुई थी वो हैदराबाद के बनने से पहले हुई थी, और दैट वाज प्रोबेबली हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्क फॉर फूड प्रोग्राम। There was no need for that tank, but there was famine going on, और famine को करने के लिए, आवाम को करने के लिए हुसैन सागर बनाया गया, जिसमें पानी भी 4 साल बाद आया, लेकिन टैंक बन गया और पैसे मिले और लोग कुछ न कुछ करते रहे। हैदराबाद, पुराने हैदराबाद स्टेट में जो गौंड और भील लोगों की ज़बान के लिए जो बजट सैंक्शन किया गया, उसके लिए जिस तरह के लोग अपॉइंट किए गए, फार ऑफ इंटीरियर विलेजेस ऑफ एट्टू नगरम, और जो है क्या कहते हैं उटनूर, और उसके इंटीरियर्स में जिस तरह के जो है भील और गौंड लोगों की बस्तियों के लिए जो
قومی زبان کی پروموشن کے لیے جو کام کیے گئے وہ امیزنگ ہے کہ کتنا کیئرنگ کوئی گورنمنٹ ہو سکتی ہے کسی کے لیے. یہ صرف حیدرآباد میں نہیں ہو رہا تھا, یہ حضرت جیواجی راؤ مہاراج کی گوالیار کچھ کم نہیں تھی, میسور میں کچھ کم نہیں ہو رہا تھا. عوام کی بہتری کے لیے سوچنے کے لیے یہ لوگ کچھ کم نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ فیل کرتے تھے, عوام کے درد کو فیل کرتے تھے, مگر یہ درد کو مٹا دیا گیا اس وجہ سے کہ یہاں پر نئے پولیٹیکل کانسیپٹس کو اتنا ہول ہارٹیڈلی ویلکم کیا ہم نے, اور اپنی کامن سینس کو اتنا اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا کہ آج 65 سال کے بعد بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا ہے کوئی کہ یار وہ کیا گیا, یہ کیسے جو ہے اس حال کو پہنچ گیا. اورنگزیب کے ٹائم میں انڈیا کا پاپولیشن 1/5 آف دا ورلڈ تھا, آج بھی ہے. اورنگزیب کے ٹائم میں ورلڈ کا جی ڈی پی انڈیا الون کا 25%. سر یہ اس لیے نہیں ہو جاتا کہ جو ہے کوئی لوگ انڈسٹریس ہوتے ہیں اور انڈسٹری اس ورک فورس کو, اس کیپبلٹی کو اوور دا سینچریز بگاڑا گیا, تباہ کیا گیا, برباد کیا گیا. ڈھاکے کا ململ چلا گیا, فلاں جگہ کی یہ چلے گئے, نرمل کی جو ہے آرمامنٹ انڈسٹری چلے گئی. یہ سب جان بوجھ کے کیا گیا اور ایسے لوگوں نے کیا جنہوں نے باقاعدہ طور پر ہم کو انسلیو کیا. اور آج آپ سارے پولیٹیکل فلاسفیز, سارے اکنامک فلاسفیز ان لوگوں کی دی ہوئی زبان میں پڑھ کے ان لوگوں کے انٹرپریٹیشن سے ہمارے کو جو ہے جج کرتے ہیں. آپ اپنے بھائیوں کو, اپنے ساتھیوں کو اس طرح جو ہے جج کرتے ہیں. یہ وقت آ گیا کہ آج بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. اب مسلمان یہ سوچتا ہے کہ صاحب یہ تو بن جائے گا. اب مسلمان کے کوئی اسپوکس مین جو ہوتے ہیں وہ ایک آدمی رہتا ہے, لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے. وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بن جائے گا تو بی جے پی کا فائدہ ہو جائے گا. اگر بی جے پی کا فائدہ ہوتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں تو ویلکم, دے آر پارٹ آف دا ڈیموکریٹک پروسیس. مگر اس کے اندر جس طرح کے مینیپولیشن اور گیمس ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے تعلق سے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو پہلے غلطی کر چکے آپ لوگ آج اگر کر رہے ہیں تو پھر وہی بات پلٹ کر آئے گی. کل کے دن ہم کسی اور کی کالونی بنے ہوئے رہیں گے. صاحب نے کالونائزیشن کی بات کی, میں 10 بار اپنے لوگوں سے, دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ آندھرا والے آئے, انہوں نے یہاں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا. اس میں مسلمانوں کی بہت زمینیں گئی, مگر ہندوؤں کی بھی کچھ کم نہیں گئی. یہ مال والا پیلیس, یہ بڑے بڑے راجا لوگ, یہ رائے رائان, یہ فیملیز, ان لوگوں کے بھی ہزارہ ایکڑ کی زمینیں تھیں. بڑے بڑے دیشمکھ تھے, بڑے بڑے زمیندار تھے, ان کی زمینیں گئی. ان کو وہ ٹیننسی ایکٹ لا کر, یہ لا کر, وہ لا کر ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا. کیا کر رہے تھے ہم لوگ؟ ہم تو الرٹنگ تھے, لیکن یہ بھی ہوتا رہا. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ 1969 کے فیلئر کے بعد ہمارے لیڈروں نے کیا کیا؟ کیوں جو ہے ایسا سچویشن آنے دیا کہ پوری ہماری ڈیموگرافی چینج ہوئی؟ آندھرا کے لوگ 71 کے بعد آنا شروع ہوئے, اور آج جو سچویشن ہے سیٹلرز کا پرابلم, یہ سارا پرابلم اور یہ اتنی ہیوی ڈیمانڈ اس وجہ سے ہے کہ ہم 71 کے بعد الرٹ نہیں رہے. لیکن آندھرا کے لوگوں کا ہم کو جہاں تک کالونائز کرنے کا تعلق ہے, میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 10 بار اپنے لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ آندھرا لوگ کے لوگوں نے سب کچھ کیا, اپنے بھلے کے لیے کیا, آپ خود بڑی دھاندلیاں کی ان لوگوں نے, مگر مسلمانوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے انسلٹنگ نہیں رہا. صحیح پوچھئے, پوری ایمانداری سے کہوں تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ انسلٹنگ نہیں رہا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے یقین سے کہ تلنگانہ کے ہندوؤں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ ڈیفینیٹلی انسلٹنگ رہا, ڈیفینیٹلی ڈسکریمنیٹری رہا. ان کو ان کی پلیس دکھا کے رکھنے میں ان کو ایک طرح کا مزہ آیا. میں بحرین میں جو ہے ہمارے ایک بحرینی آدمی پر ذرا چیخا تو وہ کہنے لگا اپنے دوست سے, دیکھو انڈین ہے کیسا چیخ رہا ہے. میں بولا میں انڈین ہوں, چیخ رہا ہوں, میرے گھر میں عورتیں بچے نہیں ہیں, اگر عورتیں بچے ہوتے اور مجھے یہ پرابلم ہوتا تو میں تمہیں اٹھا کے لے کے جا کے کرا دیتا. مگر یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب تلنگانہ کا موومنٹ اپنے پیک پر ہے, 2 سال پہلے سارا موڈ بنا ہوا ہے, پورے 4th کلاس امپلائیز, NGOs, یہ سارے لوگ جو ایک طرح کا بوائکاٹ آؤٹ کرے ہوئے ہیں, سب کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے. ویسے وقت میں ایک بینک کا امپلائی اپنے سپیریئرز کو یا اپنے کولیگز کو ذرا سا غصے میں کچھ بات کرتا ہے تو وہ کولیگز کو دیکھو اس کی ہمت تو دیکھو کیسے ہم سے بات کر رہا ہے. Just because he is a Telangana man, sitting there right in front of them, they have the audacity to say, دیکھو اس کی ہمت دیکھو یہ ہم سے کیسے بات کر رہا ہے. So this is what? This is nothing but colonialism.
اور یہ کالونیزم سے ہم کو ڈیفینیٹلی پیچھا چھڑانا ہے. میں ہمیشہ سے کہا ہوں کہ تلنگانہ بنے اس کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہو نہ ہو نہیں معلوم, تلنگانہ کے لوگوں کا فائدہ ہو نہ ہو نہیں معلوم, لیکن یہ 100% ضرور ہے کہ اگر عوام یہ چاہتے ہیں تو یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے ڈیموکریسی کا کہ عوام کی بات سنو اور عوام کو ان کی وہ چیز دے. بات یہ ہوئی کہ 53 میں یہ طے ہوا کہ بھئی 56 میں بھی جانا ہی ہے تو ابھی کرنول کا کیپٹن کیوں بنا ہے. اس وقت کے جو سیٹلمنٹس ہوئے بڑے انتہائی قسم کے سیٹلمنٹس ہوئے. اس وقت آندھرا کے لوگوں کی مانگ تھی کہ تروپتی بھی ان کو دیا جائے اور ان کو مدراس بھی دیا جائے. ایک انہولی قسم کا سیٹلمنٹ ہوا جس میں مدراس کو چھوڑ کر تروپتی دے دیا گیا, اور یہاں کے بڑے بڑے اسٹالوارٹ جو ہے دیکھتے رہ گئے, اور سنجیوا ریڈی صاحب نے جو ہے کچھ سیٹلمنٹ کر لیے, ویسا ہو گیا. لیکن ہونے کے بعد جب حیدرآباد میں وہ ہوا تو آج پتہ چلا کشورا دادا صاحب سے کہ 57 میں آیا ارلیئر 1957 یہ مانگ شروع ہو گئی کہ تلنگانہ کو سیپریٹ رہنا چاہیے. اس کی وجہ اور اس کے ساتھ لوگوں کی جانیں گئی, پولیس فائرنگ ہوئی اور اس کو سپریس کر دیا گیا. جنرل ڈائر کی بات ہوئی, جالیانوالوں کا باغ ہوا. وہاں کی پارلیمنٹ نے تو کنڈیم کیا اس ایکشن کو, لیکن یہاں کی جو پولیس تھی, یہاں کی جو فوج تھی, ان لوگوں نے بھی ایک ایک گولی کا حساب دیا. There was a full complete account of all the ammunition used, how many people killed, how many bullets fired, how many people injured and how many people hospitalized. تو کم سے کم وہ انسلیو کرنے والے لوگ اتنی اکاؤنٹیبلٹی دکھاتے تھے کہ گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح کا اکاؤنٹ دیتے تھے. مگر یہاں کے لوگ, جیسا کہ کہا گیا کہ وقف کی زمین کو اپنے نام کسی طرح سے جھوٹے موٹے کاغذات بنا کر جو ہے اپنے نام پہ لانگ لیز پہ کرا لیا. ان پیپرز کو بتا کے بینک سے جو ہے لانگ ٹرم لون جو ہے لیا, ہزاروں سووں کروڑ روپے کی جو ہے ہوٹلیں بنائی, آج کروڑوں روپے کی جائیداد بنا کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ڈیولپمنٹ ہوا. تو ڈیولپمنٹ کس کا ہوا صاحب؟ ڈیولپمنٹ کی بات میں نے کی. میرے انٹرویو پر جو ہے آئے تھے ہیمنت شاہ اور مہیش پانڈیا, یہ دو گجرات کے حضرات این جی اوز ہیں, بڑے ایکٹیو قسم کے این جی اوز ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ صاحب ڈیولپمنٹ تو اپنی جگہ ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پنجا گٹا خیرتآباد جیسی ایک روڈ احمد آباد سٹی میں صرف 1 کلومیٹر کی دکھا دیجیے مجھے, اینڈ دیٹ از ناٹ دا بیسٹ روڈ دیٹ وی ہیو ان ٹاؤن. پھر انہوں نے کہا کہ آج گورنمنٹ آنکڑے دیتی ہے کہ 10 لاکھ پیپل they appeared for the SSC exam. So we went back, ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اگر 10 لاکھ بچے آج SSC کا ایگزام دیے ہیں تو 10 سال پہلے کتنے بچے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں انرول ہوئے. تو 17 لاکھ انرول ہوئے اور 10 لاکھ ایگزام دے رہے ہیں, تو مطلب یہ کہ 45% کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے, پھر بھی ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے صرف ماڈل کے طور پر احمد آباد ڈسٹرکٹ اور احمد آباد سٹی کو چنا اور اس میں سروے کیا کہ پچھلے 6 سال میں سٹی اور ڈسٹرکٹ کے اندر کتنے بیڈس کا اضافہ ہوا ہاسپٹل. تو I was shocked to know کہ in the city 26 beds were added, in the district 27 hospital beds were added, and in the same period 165 private hospitals were given permission for starting their so-called corporate hospitals. تو آج جینا جو ہے محال ہے, مرنا بہت آسان ہے, بہت ایزی ہے کیونکہ آپ جی اگر رہے تو یہ ڈیولپمنٹ صرف گجرات کی حد تک کی نہیں ہے, بی جے پی یا مودی صاحب کی گورنمنٹ کی حد تک کی نہیں ہے, یہ ہر جگہ کی گورنمنٹ ہر طرح سے کر رہی ہے. اب جب تلنگانہ بنے گا تو ہمارے پاس کیا تھاٹ ہے, کیا فکر ہے, کیا ایکشن پلان ہے کہ اس طرح کی چیز ہمارے پاس نہیں آئے گی. نئے لوگ آئیں گے, نئے لوگوں کی نئے پھر بڑے لوگوں سے دوستیاں ہوں گی. اس سے پہلے بھی I always say, ma'am, I very vehemently say, I invite anybody to discuss with me on this. I always say there were 4 parties to the independence issue. One party was Muslim League, one party was Congress, one party was the Indian Princess, and the 4th party was Capitalist India. Capitalist India was never made to be known to us as a party. جبکہ fact of the matter is 1946 کا جو بجٹ پیش کیا گیا تھا, اس بجٹ میں یہ بولا گیا تھا we'll go after the big tax defaulter and as revenue mopping up we'll collect 25% of the tax due from them. This rang alarm bells. The capitalist India felt really shaken up. They said نہیں, اگر ایسا ہونے لگا تو ہماری تو لٹیا ڈوب جائے گی.
اور وہی کیپٹلسٹ طبقہ ہے, وہی لوگ ہیں آج جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں. ہاں, اڈانی گروپ ہوا یا ہندوجا گروپ ہوا یا یہ ہوا, ہزارہ ایکڑ ہم بولتے ہیں ہمارے وقت کی لینڈ دے دیے. ارے میں بولتا ہوں کہ یار عوام کے وہ چلے گئے, عوام کا بھلا اگر ہوا تو سب کا بھلا ہو جاتا. اگر اولڈ سٹی میں روڈ بنی تو بھی سب کا فائدہ ہے, اگر جو ہے ہیبٹس پہ روڈ بنی تو بھی سب کا فائدہ ہے, مگر کوئی ڈیولپمنٹ تو ہو, کچھ پروگریس تو ہو. یہ سب نہیں ہو کر اگر جو ہے ہم صرف تلنگانہ یوں ہی مانگ کرتے ہیں تو ہم تلنگانہ کو 10 ایئرس کا جوائنٹ کیپٹل بنانے کا حیدرآباد کو پوری طرح سے اس لیے اپوز کرتے اس کو کہ واقعتاً 10 ایئرس کے ٹائم میں کس طرح کے چینجز آ سکتے ہمیں نہیں معلوم. اور یہ جو انٹرنچڈ landed so-called gentry ہے, which is very ungentlemanly gentry, because if you look at their books of accounts, you will know that they are owing thousands and thousands of crores to banks by way of non-performing assets that they have put as collateral. But when we get our share, when we get our state, what is the road plan for keeping everybody safe and happy? آج آپ کے پاس کوئی وہ ہونا چاہیے, کوئی فکر ہونا چاہیے. ہندوستان کا اتنا بڑا ریسورس جو ہیومن ریسورس از دا بگیسٹ ریسورس دیٹ یو کین ٹاک آف. ایک پوری کمیونٹی 17, 18, 20, 40, 14 کروڑ پیپل ٹوٹلی آؤٹ آف دا مین اسٹریم. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ انڈیا. This is not going to help Hindus. It will help a lot of money-rich Hindus and help them much more. But the common Hindu will suffer just as we are suffering. They will suffer just a little less, we will suffer just a little more, because this is going to happen. Because the biggest enemy today is not the Congress or the BJP or anyone. The biggest enemy today is the world banking system, the world economy, the parameters that are being set for the state. So we have got to be alert against those people who are getting us into a debt trap. I think we are already in a debt trap, but they are going to get us further into a debt trap where everything will be theirs, even the smile will be there. They will tell you when to smile, so you will have to smile. Otherwise they will charge you penal interest for that. آپ کوئی بھی بینک کی ڈیل جو ہے اٹھا کے دیکھ لیجیے, یہی ہو رہا ہے. You should read the book Confessions of an Economic Hitman by John Perkins. We will know what kind of a game. And unfortunately in our country we do not show any common sense whatsoever to understand. John Perkins writes about some Taluka level town in Indonesia at one time, in which there is a puppet show going on, and the puppet show is that a monkey-like person who resembles the President Nixon like, and he jumps and throws a thing and puts it in a basket. So that puppet show meant that this is the way they are plucking away all of our assets. So that awareness was there in early 70s in rural Indonesia, and that awareness is not there even today in urban India. ہمارے کو ویسی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہم کو بھائی بن کے رہنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے برا لگتا ہوں, آپ میرا گلا پکڑ کے پوچھئے کہ میں نے کیا کیا. میں نہیں کہتا کہ میں دودھ سے دھلا ہوا ہوں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یاد کرو کہ کب ایسا ہوا کہ کب آپ کے انٹرسٹ کو میں نے پامال کر دیا. کب ایسا ہوا کہ جو ہے آپ کا چھوٹا بچہ جو ہے پٹ رہا ہو تو میں جا کے اس کی مدد نہیں کیا ہوں. کب ایسا نہیں ہوا. ہم نے وہ بھائی چارہ تھا, ہم نے وہ آپسی بات تھی. آج بھی تلنگانہ میں بولتے رسید لے کنٹے مسجد, یعنی مسجد میں چل کے تو بول دے کہ نہیں لیا پیسے. تو ایک طرح کا وہ ایک کلچر بریڈ ہوا تھا. وہ کلچر پھر سے جو ہے واپس آ سکتا ہے. ہم کو ضرورت ہے اپنے آپ کو پھر سے جو ہے وہ کرنے کی. اور میں یہ بھی کہوں گا صاحب کہ جو لوگ 1969 کے تلنگانہ کے بعد جو ہے اپنی دکانیں سجا کے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو مست کر لیے, ان لوگوں کو نئے تلنگانہ میں کوئی جگہ نہیں ملنا چاہیے. ورنہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ان لوگوں نے جو ہے ہم کو بیچا, خود کھائے, موج مستی کی, سب کرے, پھر نئے بن کے آ کے بیٹھ گئے ہمارا تلنگانہ بولتے. تو مطلب یہ کہ ہم نقصان تو اٹھا سکتے, ہم تکلیف تو اٹھا سکتے, ہم مار تو کھا سکتے, لیکن ہم بیوقوف نہیں بن سکتے. ہم کو بیوقوف نہیں بننا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 10 سال والا جو تلنگانہ کا جو جوائنٹ کیپٹل کی مانگ ہے وہ بالکل ابسرڈ قسم کی ہے. کوئی کمپرومائز کے طور پر کچھ مہینوں کے لیے وہ کیا جا سکتا, کچھ پرٹیکولر ایریاز کو ایئر مارک کر کے جو ہے ان کو سینٹرل کنٹرول میں رکھا جا سکتا. اور the very demand that 10 years it should be joint capital and certain areas, certain ministries should be under joint to central control is an absurd demand. If a country, a citizen of a country is saying that for me for a period of time certain protections are to be given, so that means he is not showing faith in the law and order of the city, in the law and order of the country, in the constitution. What does it mean? اگر ایسی مانگ وہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو مانگنا چاہیے کہ صاحب ہمارے کو بھی ہمارے کچھ ایسے جو ہے وہ بنا کے دے دیجئے جس کے اندر ہمارا وہ رہے گا.
तो ये तो बिल्कुल डिविजिव किस्म की बात है और मैं समझता हूँ एब्सर्ड है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी जहालत और हमारी कम इल्मी, लैक ऑफ एजुकेशन और जो है हमारी लैक ऑफ, असल में कहूँगा कॉमन सेंस है कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हु द एनिमी इज। We are trying to understand our enemies by the books given by the people who have totally bankrupted us completely. सिंगरेनी कॉलरीज का कोयला 1 पाउंड भी निकल के जो है किसी के घर के चूल्हे में नहीं जाता था, मैनचेस्टर को जाता था, वहां से फूल के कपड़े बन के आके यहाँ के गर्म उस पे बिका करते थे। We have forgotten that. We have forgotten that in 200 years of British rule we have suffered 100 famines with the strictly man-made. Strictly, there is absolutely no talk on that. हाँ, जिस वक्त बंगाल का वर्स्ट फेमिन हो रहा था, लोग जो है गोडाउन के ऊपर हाथ फैला के मर जा रहे थे, because that is how far they went and over there they lost their life, क्योंकि और दम नहीं था उनमें। उस वक्त ग्रेनरीज और स्टोर हाउसेस फुल ऑफ ग्रेन स्टॉक थे और ब्रिटिशर्स का कमांड ये था कि अगर जापानीज कोहिमा तक आ गए हैं तो कलकत्ता तक भी आ जाएंगे, जाते वक्त पूरे गोडाउन को आग लगा देंगे। ये नहीं बोले कि गोडाउन के दरवाजे खोल के चले। तो इस तरह के ब्रिटिशर्स के साथ हमने दोस्ती की, उसके बाद हम अपने आप को आजाद बोलते हुए आगे बढ़े, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हर कोई बोलता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, अरे कब, अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी तो आप कौन डिवाइड कर रहा है? आप मिल लो ना, बैठो, अच्छे लोगों के साथ बात करो, मुझे शर्म दिलाओ, कोई आके मुझसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं बोलूंगा आई एम सॉरी, या मैं बोलूंगा कि आपको गलत मालूम है, असल तो यूं था और एक्चुअली वैसा ही है। मैं तो ये कहता हूं कि आवर राइट इज हॉरिबली रॉन्ग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गेट टू अंडरस्टैंड योर राइट, गेट योर राइट, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग्स आर। सो माय फ्रेंड्स, जय तेलंगाना, and it will happen, and hopefully God willing it will happen the way it should happen, decently, nicely, with dignity and honor to all of us.